बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में हम सलाम करने का मफ़हूम बताएंगे और सलाम करने का सही तरीक़ा बताएंगे, फिर उसके फ़वाइद बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले मफ़हूम की तरफ। सलाम करने का एक आम मफ़हूम लोगों के जहनों में ये है कि सलाम करना अखलाकियात का एक पहलू है। ठीक है ना, तो मिलते वक्त सलाम करना ज़रूरी है, ये अच्छे अखलाक में शुमार होता है। ये एक आम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें थोड़ी सी मैं एडिशन करूँगा कि सलाम करना अखलाकियात का पहलू तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत अच्छी दुआ भी है। जब हम किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो इसका मफ़हूम ये होता है कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप पर सलामती, बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाएँ। तो गोया कि सलाम करना बहुत अच्छी दुआ भी है। अब सलाम करने के कायदे हैं, उसूल हैं। सलाम करने की अफादियत बहुत ज़्यादा है और सलाम करने का दुरुस्त तरीक़ा ये है कि हम जिस शख्स को सलाम कर रहे हैं उसके लिए हमारे दिल में कदूरतें ना हो, हमारे दिल में मैल ना हो, हम उसके लिए बुग़्ज़ ना रखते हों, उसके लिए हम अच्छा जज्बा रखते हो। जब इस अखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ अच्छा जज्बा रखते हुए हम सलाम करेंगे तो उसके फ़वाइद बेशुमार हैं। यूँ तो सलाम चूँकि एक बहुत ही शानदार अमल है, बहुत मुफीद अमल है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो इसकी तो अफादियत आप देखें कि फ़िलहाल जो हमारी सूरत हाल है, हमारे दिलों की सूरत हाल है, तो उसमें हम जो है बहुत ज़्यादा मुनाफ़िक़त का शिकार हैं। लोगों के लिए हमारे दिलों में बुग़्ज़ मौजूद है, कदूरतें मौजूद हैं। इस सूरत हाल में हम जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सलाम की अफादियत हमारे सामने ये है कि जब कोई बंदा किसी को सलाम करता है तो सामने वाले फ़र्द में उसके लिए जगह पैदा होती है, वो उससे खुश होता है, मुतासिर होता है कि इसने मुझे अहमियत दी। तो ये तो एक आम फ़वाइद हो गए। लेकिन अगर सलाम को प्रॉपर वे में किया जाए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पहले अपनी इस्लाह की जाए, अपने दिलों को ठीक किया जाए, अपनी नीयत को ठीक किया जाए, सामने वाले फ़र्द के लिए बुग़्ज़ ख़त्म किया जाए, कदूरतें ख़त्म की जाएँ, उसके लिए नफ़रत का जज्बा ना रखा जाए, उसके लिए खुश दिली से उसको सलाम किया जाए, उसके लिए अच्छी कैफियत में रहते हुए सलाम किया जाए। जब खुश दिली के साथ, अखलास के साथ सलाम किया जाता है तो उसके फ़वाइद मल्टीपल हैं, बेशुमार हैं। मैं आपसे अभी कुछ फ़वाइद शेयर करूँगा, वरना फिर आप जब इसको अपनाएंगे जो तरीक़ा मैं बता रहा हूँ तो आपको मल्टीपल फ़ायदे ख़ुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब हम अखलास के साथ सलाम करते हैं तो क्या होता है, ज़रा सुनिए ध्यान से। अखलास के साथ जब हम सलाम करते हैं तो चूँकि सलाम करना एक दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आप पर रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल फरमाए। तो इसके नतीजे में होता ये है, चूँकि हमारे अंदर इखलास पहले पैदा हो चुका है, हमने अपने दिलों को ठीक कर लिया, मतलब अपने अंदर की कदूरतें दूर कर ली, फिर हमने इस स्टेप को उठाया, तो उसके नतीजे में ये होता है कि हमारे दिलों में सामने वाले फ़र्द के लिए दिल में गुदास पैदा होता है। जब दिल में गुदास पैदा होता है तो इंसान जो है सामने वाले फ़र्द को अहमियत देने लगता है, और जब इस जज्बे के साथ सलाम किया जाता है, दिल में गुदास पैदा रखने के साथ साथ, तो उसका नतीजा ये होता है कि इंसान जो इंसान सलाम कर रहा होता है उसके और सामने वाला फ़र्द दोनों के माइंड सेट पर बड़ा अच्छा खुशगवार उसके असरात मुरतब होते हैं। जब माइंड सेट पर असरात होते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि इंसान सामने वाले फ़र्द के छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता नहीं। आम हालात में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी भी फ़र्द से छोटी सी भी गलती हो जाए उसको हम पकड़ रहे होते हैं और उसको डांट रहे होते हैं, उसको उसमें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तुमने गलत किया, इस तरह बोल रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात इंतकाम भी ले रहे होते हैं। लेकिन जब गुदास पैदा होगा सलाम करने के नतीजे में, तो इसके पीछे असल में मैकेनिज़्म जो काम करता है वो इस तरह करता है कि जब हम अखलास के साथ सलाम करते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जब रहमतें नाजिल होती हैं तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दिलों में गुदास पैदा होता है,
اداس پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹ پہ اثر آتا ہے. جب مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے تو انسان کے رویے میں نرمی آتی ہے. جب رویے میں نرمی آتی ہے انسان سامنے والے فرد کے غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے. اور عام طور پہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کئی دنوں تک باتیں نہیں کرتے، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی دل میں اخلاص کے ساتھ اگر آپ سلام کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے کدورتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، بغض ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جذبات اچھے ہو جائیں گے. اچھا، پھر کیا آگے کیا ہوگا؟ جب آپ کا بیہیویئر چینج ہوا، آپ کا ایٹیچیوڈ چینج ہوا تو آپ کے معاملات خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپس کے تعلقات مضبوط اور مستحکم ہونا شروع ہو جائیں گے. آج کے دور میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ فاصلے پر ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں ہو جاتی ہیں، کشیدگی ہو جاتی ہے، فاصلے بڑھ جاتے ہیں. سلام کرنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ایک دلوں میں گنجائش پیدا ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، آپس میں ذہنی ہم آہنگی بڑھے گی. اچھا، پھر آگے کیا فائدہ ہوگا اور بھی سنیے. اس کا ملٹیپل آگے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی صحت پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. کیونکہ جب آپ اس عمل کو دہرائیں گے تو آپ سامنے والے فرد کے لیے غصہ نہیں کریں گے، غصے سے پرہیز کریں گے. جب آپ غصے سے بچنا شروع ہو جائیں گے آپ کی صحت پر بہت پازیٹیو چینج آنا شروع ہوگا. اور آپ کی جب مائنڈ سیٹ پر چینج آنا شروع ہوا، آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی. جب سوچ پازیٹیو بن گیا تو آپ کا ہر عمل اچھا بننا شروع ہو جائے گا، آپ سب کے لیے اچھا سوچنے لگیں گے. اور جب ہم سب کے لیے اچھا سوچنے لگتے ہیں تو ہم ٹینشن سے دور ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں ہر طرف ٹینشن ہے، ہر طرف لوگ جو ہے مختلف طرح کے حالات سے دوچار ہیں اور ٹینشن کا شکار ہیں. اس میں جو ٹینشن کی کریشن ہے اس میں 50% سے زیادہ جو فیکٹرز کام کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف ہمارا ایٹیچیوڈ کام کرتا ہے، ہماری غلط سوچ کام کر رہی ہوتی ہے. اصل اسباب تو اپنی جگہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری منفی سوچ ہوتی ہے اس کی بنا پر ہم زیادہ ٹینشن کو بڑھا لیتے ہیں. پھر جب یہ ٹینشن آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن کا باعث بھی بن جاتا ہے. تو گویا کہ جب آپ پراپر وے میں سلام کرنا شروع کریں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے یہ مرحلہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے ٹینشن نکلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، انگزائٹی ختم ہو جائے گی، اور ذہن میں جو کشاکش رہتی ہے، ذہن میں دباؤ رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. عام طور پر غلط انداز میں ہم سوچتے رہتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ کی صحت پہ ایسے اچھے اثرات ہوں گے کہ آپ کا بی پی بھی نارمل رہنا شروع ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں گے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ملٹیپل آپ کو فائدے خود نظر آنا شروع ہوں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ بات واقعی ایسا ہی ہے. میں آپ کو یہاں پر 2 چھوٹے چھوٹے ٹپس بتانا چاہتا ہوں. ان ٹپس پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں، ان 2 ٹپس پر، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آئے گی. وہ کیا ہے سنیے. اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا نظام نافذ کیجیے. آپ گھر کے ہر فرد کو بتا دیجیے کہ کل سے سب لوگ صبح اٹھ کر سلام کریں گے. جب گھر کا ہر فرد دوسرے کو سلام کرنا شروع کرے گا جب گھر کا ہر فرد دوسروں کو سلام کرنا شروع کرے گا تو آپس میں ذہنی ہم آہنگی اتنی زیادہ بڑھے گی کہ گھر کی فضا میں بہت خوشگوار تبدیلی آئے گی. اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا یہ وہی گھرانہ ہے کہ جو کہ پہلے اتنا ٹینشن کا شکار تھا اب اتنا خوشگوار بن گیا. اس پر ضرور عمل کیجیے گا. دوسرا آپ یہ ایک چھوٹا سا اصول نافذ کریں کہ گھر کا ہر فرد جب باہر سے اندر داخل ہوگا گھر میں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوگا اور بلند آواز میں کہے گا السلام علیکم. ٹھیک ہے. ان 2 اعمال کے کرنے سے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا، جو کہ اتنے زیادہ فوائد اس کے ہیں کہ ناقابل بیان ہے. اس کو آپ خود ہی محسوس کیجیے گا. لیکن ایک بات بہت اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیں کہ جب آپ دوسروں کو یہ میسج دینا چاہیں تو اس سے پہلے آپ کو 2 کام کرنے بہت ضروری ہیں. نمبر 1، پہلے آپ کو خود عمل کرنا ہے. نمبر 2، جب آپ میسج دینا چاہیں تو آپ کے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے اور آپ کے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے. کیونکہ کسی بھی چیز کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، اس کے تبلیغ کے لیے
کسی بھی پیغام کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ان 2 باتوں پر عمل کرنا، کہ پہلے ہم خود عمل کرتے ہوں اس پر، اور نمبر 2 یہ کہ میسج بہت نرمی کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، اسمائلنگ کے ساتھ دیجیے۔ اگر ہمارے لہجے میں سختی ہوگی، آرڈر والا جذبہ ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، تو جناب علی پھر سامنے والا فرد آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہے کریں، میں تو نہیں کر رہا۔ تو بعض اوقات لوگ ڈر کے بھی عمل کر لیتے ہیں، آپ سختی کریں گے تو ڈر کے عمل کر لیں گے، لیکن کیا ہوگا، ڈر کے عمل کرنے کا وہ نتیجہ نہیں ہوتا جو کہ احترام کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ نرمی سے کہیں گے تو احترام کا جذبہ پیدا ہوگا اور لوگ اس پر عمل کریں گے اور اس کے فائدے آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ اچھا، اب ایک عام تاثر معاشرے میں یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بچے پیرنٹس کو سلام کریں، شاگرد استاد کو سلام کرے، یہ ایک عام تاثر ہے۔ لیکن زیادہ احسن عمل یہ ہے کہ والدین بھی بچے کو سلام کریں، استاد بھی شاگرد کو سلام کرے، ہر بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہتے تھے السلام علیکم، ان کو پیار سے گلے سے لگاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں بھی چھوٹے بڑے کا فرق کیے بغیر سلام میں پہل کرنا چاہیے، یہ زیادہ احسن عمل ہے۔ اور احادیث کے اندر بیان بھی ہوا ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور سننے والے کو 1 نیکی ملتی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ فائدے میں رہیں گے۔ اچھا جناب، یہ تمام باتیں ہو چکی ہیں، اب میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ سلام کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ ہم تو دیکھیں سلام ہم اور آپ برسوں سے کر رہے ہیں، سلام کرنے کا نظام ہمارے معاشرے میں ہمارے آباء و اجداد سے سینکڑوں سال سے رائج ہے، لیکن ہم اس کی افادیت سے صحیح طور پر بہرہ مند اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ہم صحیح انداز میں سلام نہیں کر رہے، اس کے صحیح آداب کو فالو نہیں کر رہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ ہمارے گھر میں کوئی اچھی سی مشین موجود ہو، ایک بہترین قسم کا ڈیوائس موجود ہو جو کہ بہت پروڈکٹیو ہو، بہت زیادہ یوزفل ہو، اور اس کو ہم ایک طرف کونے میں چھوڑ دیں، اس کو یوز نہ کریں، تو یہ سلام بھی کی مثال بھی آج کل ایسی ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کو پراپر وے میں یوز نہ کریں تو اس کی مثال بھی ایسی ہوگی کہ ایک بہت شاندار ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس طرح سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ سلام اس طرح بھی کرنا چاہیے۔ ہم تو صرف جسٹ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، صرف یہ سوچ کے سلام کرتے ہیں کہ اگر ہم نے سلام نہیں کیا تو سامنے والا کیا سوچے گا۔ تو جناب آپ جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جتنا اپنے نیت کو آپ خالص کریں گے، جتنی زیادہ آپ اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کے بعد عمل کریں گے، اتنی زیادہ اس کے رزلٹ آپ کو زیادہ اچھے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت ساری کامیابیاں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی جائز خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پوری کرے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم یہاں مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔